بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. گزشتہ پریزنٹیشن میں ہم انشورنس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور اس میں یہ بیان کیا تھا کہ انشورنس جو کنونشنل انشورنس جو حرام ہے اور جس کو کرنا ناجائز ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ربا یعنی سود اور اس کے اندر جو غرر اور میسر وغیرہ کے چونکہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں لہذا وہ جائز نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کا کیا شرعاً متبادل ہے، اس کا کیا سولوشن ہے. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو انشاءاللہ پارٹ 2 میں ذکر کریں گے. تو ابھی ہم اس کے اوپر اس کا سولوشن یعنی جو کہ تکافل کے نام سے معروف ہے تو اس کے بارے میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتانے لگے ہیں جس میں آپ کو یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے یہ شرعاً جائز ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے. So, in summary, basically we have covered in the part 1 the definition of conventional insurance as well as the reasons of its prohibition, because it has the elements of riba and gharar and maisir etc. That is why it is not allowed, and we have discussed it very in detail or in depth in the part 1. Now in the second part we are discussing the regarding its alternate which is allowed by Sharia, which is called takaful, and takaful, how it operates, how it is permissible. So we are discussing in this part 2, which is the solution of the conventional insurance in a Sharia compliant way. Now we come to the takaful. Takaful is an Arabic word that means guaranteeing each other. It is a system of Islamic insurance based on the principle of ta'awun, mutual assistance, and tabarru, yani voluntary, gift, giveaway, donation, where the risk is shared collectively by the group voluntarily. The most important thing is that it doesn't have any contract of compensation, یعنی عقد معاوضہ compensatory contract like sale contract, ijara contract, in which you are going to buy something. As I told you in the first part that if you are going a thing and the subject matter of the sale is uncertain or is unknown or it has gharar or jahala that can create any dispute or leads to a dispute, it basically makes the transaction void. But if it is not the contract of sale, contract of consideration, then if you basically give away or giving anything on a voluntary basis to anyone, so in that scenario, since there is no as such compensation of anything, so it is given for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala or for the sake of tabarru or for the sake of donation, so it is allowed to do so. So this is the concept of takaful, that all participants who participate in this takaful operation, they basically pact or undertakes by themselves that they will contribute to the or compensate to the any victim or any person who has suffered in a loss. So basically this cooperation among themselves is based on voluntary basis, not on sale or exchange or contract basis. This is why it is allowed by Sharia.
So this is the concept of takaful, which is called a cooperative ta'awun or cooperative help or cooperative assistance, which is the basic meaning and the concept of takaful is. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر تکافل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر، چند آدمی مل کر ایک آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعاون کریں گے رضاکارانہ طور پر ثواب کی خاطر، اور اس کے اندر جو بھی کسی آدمی کو کوئی نقصان ہوگا تو ایک اس کے کچھ رولز بنا لیں گے، اور اس رولز کے حساب سے ہم ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا کریں گے، اور ان کو اس کا عوض یا اس کا جو معاوضہ ہے اس کو ہم دے دیا کریں گے، جس کا اس کو لاس ہوا ہے، تاکہ اس کا لاس کور ہو جائے، لاس کی کمپنسیشن اس کی ہو جائے. تو یہ بیسیکلی تکافل کا کانسیپٹ ہے. دس از اے پیکٹ among a group of members or participants who agree to jointly guarantee among themselves against loss or damage to any of them as defined in the pact. تو گویا کہ یہ ایک معاہدہ ہے ایک گروپ کے درمیان، گروپ ممبر کے درمیان یا پارٹیسپینٹ کے درمیان، جو اس بات کو پر راضی ہیں کہ وہ جوائنٹلی یعنی مشترکہ طور پر گارنٹی کریں گے آپس میں کسی لاس کو کور کرنے کے لیے یا کسی ڈیمیج کو کور کرنے کے لیے یا اس کی نقصان کی تلافی کے لیے، ٹو اینی آف دیم ایز ڈیفائنڈ ان دی پیکٹ، جس طرح اس پیکٹ کے اندر لکھا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں کتنا معاوضہ دیا جائے گا، کتنی حد تک اس کی کمپنسیشن کی جائے گی، کتنی تلافی کی جائے گی. تو یہ سارا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جائے گا. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تبرع کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے تحت یہ کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کے دو راستے ہیں. ایک تو سمپل آپ پول آف تبرع بنا لیں، تبرع کا ایک پول بنا لیں، فنڈ بنا لیں، جس کے اندر پیسے جو ہے وہ تبرع کے لوگ ڈال دیں، اور جب کوئی نقصان ہو تو اس تبرع کے فنڈ سے آپ اس کو ادائیگی کر دیں. ایک راستہ یہ ہے، یہ بھی جائز ہے، اور عموماً گلف کنٹریز کے اندر اسی پہ عمل ہوتا ہے. دوسرا راستہ ہے وقف کا، کہ وقف کریٹ کر دیں اسی مقصد کے لیے کہ جو اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں ان کو، یا جو اس کے اندر پارٹیسپینٹ ہیں یا شرکاء ہیں، ان کو نقصان کی تلافی کرے گا. تو یہ وقف کا کانسیپٹ ہے، اور یہ پاکستان میں زیادہ رائج ہے، جو کہ وقف کی بنیاد پر ہے. دونوں صورتیں صحیح ہیں. وقف زیادہ بہتر ہے کیونکہ وقف کا ایک اصول متعین ہے، اور اس کے اندر جو ہے شریعت نے بہت سارے اس کے اندر ہمیں اجازت دی، اور وقف ایک ثواب کی بہت بڑی ایک بات ہے. لہذا ادروائز دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں. گلف کنٹریز میں، دنیا میں زیادہ تر تبرع فنڈ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں چونکہ ہم یہاں کے علماء کرام کی نظر میں وقف زیادہ بہتر ہے، لہذا وقف کے کانسیپٹ پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن دونوں ہی تبرعی ہیں، لیکن وقف کے اندر ایڈیشنل یہ ہے کہ وقف جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کوئی چیز آپ وقف کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. پھر اس کے اندر اس پہ جو اس کے جن لوگوں پر وقف کیا جاتا ہے تو ان کو، جو اس کی بینیفیشری ہوتے ہیں، تو ان کو اس کی وقف کی ڈیڈ کے حساب سے، وقف کے لاء کے حساب سے اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو کوئی پیمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے. تو یہی کانسیپٹ یہاں پر تکافل کے اندر بھی ہے. سو آئی واز مینشننگ ہیئر دیٹ there are two ways of making that tabarru. One way is to make a tabarru pool or voluntary pool of fund in which all people contribute an amount to compensate any person who got a loss. And the second way is that we, instead of making a pool of tabarru or voluntary pool, we make a waqf, a trust, like a trust, and that trust is basically for people of having that particular loss, and ultimately it could be given to a particular deserving people, and it is made only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is more preferable way to do that. So now we come to this presentation. So basic principles of takaful. A waqf is established by the equity holders of takaful company
to compensate the beneficiaries or participants of Takaful scheme with utmost sincerity in order to help those faced with difficulties. Every policyholder would pay his subscription as donation to the Waqf in order to assist those who need assistance among the participants and beneficiaries of Waqf. اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ جو وقف بنایا ہے وہ کوئی تکافل کمپنی وہ وقف کریٹ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ ایک اور اچھی صورت یہ ہے کہ کچھ مالدار لوگ ایک وقف کریٹ کر دیں، اور اس وقف کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ اس سے وقف سے ہم کسی جو لوگ نقصان اٹھائیں گے ان کے نقصان کی تلافی کی جائے گی، تو یہ اس وقف کا مقصود ہو. تو تکافل کمپنی بھی بنا سکتی ہے وقف، اور کوئی سیپریٹلی انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بنا سکتے ہیں. تو لیکن اس کو رن کرنے کے لیے، اس وقف فنڈ کو رن کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے. تو وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تکافل کمپنی کرے گی. جس طریقے سے فنڈ مینیجر ہوتا ہے کسی ایسٹ کو مینیج کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اس تکافل فنڈ کو جو کہ وقف پول ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک تکافل کمپنی یہ ایز ایڈمنسٹریٹر اس کو رن کرے گی. جب اس کو ایز ایڈمنسٹریٹر رن کرے گی تو اس کی ایک فیس لے گی، اس کا ایک اس کے چارجز لے گی، کیونکہ وہ اس کو چلا رہی ہوگی. جیسے سیلری دی جاتی ہے کسی کو، جیسے کوئی مدرسے کا محتمم ہے پورا وقف چلا رہا ہے تو اس محتمم کو ایک تنخواہ ملتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ پورا ایک ادارہ ہوگا وہ چلائے گا تو اس ادارے کو اس کی کمیشن یا اس کا فیس یا اس کا پرسنٹیج، کوئی بھی آپ فیس کی مد میں آپ اس کو اس کی کام کے لیے اس کو دیں گے. تو یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تکافل کمپنی جو ہے وہ چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہے اس وقف پول کی، لہذا وہ اس پہ سے ایک پرسنٹیج اپنا فی کا لے لیتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ دو الگ الگ پول بنا لیتے ہیں. ایک وقف پول ہوتا ہے اور ایک مضاربہ پول ہوتا ہے. مضاربہ پول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے آگے جا کے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو شریعہ کمپلائنٹ وے میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اس صورت کے اندر جو مضاربہ ہوگا تو اس صورت کے اندر جو تکافل کمپنی ہے وہ ورک کرے گی ایز اے مضارب، اور وہ پروفٹ اینڈ لاس کے اندر شیئر کرے گی. لیکن اگر وہ جو وقف پول ہے اس کو وہ خالی مینیج کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ اس کی فیس لے گی. تو دو الگ الگ پول ہو جائیں گے، ایک انویسٹمنٹ پول اور ایک وقف پول. تو جو وقف پول ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے فی ہوگی، اور جو انویسٹمنٹ پول ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ مضاربہ کا کانٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرح اس کی بھی فیس مقرر کی جا سکتی ہے. دونوں طرح کی اس میں گنجائش ہے. تو یہ خلاصہ ہے اس کا کہ بیسیکلی دیٹ پرٹیکولر تکافل کمپنی ول اسٹیبلش a particular pool of work, and for running that particular pool of assets or pool of waqf amount, he will charge a particular fee for running that, or for managing or administration of that particular pool. Now what will happen that the people who will want to get the benefit from that takaful, they will donate to that the waqf, and it will be written into the waqf deed that the people who are participant into this pool, they would be compensated in case of any particular event. And the people who are giving that particular premium or any particular amount to, or donate particular amount to, or contribute particular amount, so they are giving on a voluntary basis. Their intention is to cooperate each other. So that is why it is called a complementary or non-compensatory or voluntary contract. So every policyholder would pay his subscription as donation to the Waqf in order to assist those who need assistance among the participants and beneficiaries of Waqf.
تو جو بھی تکافل کروائے گا تو وہ اس وقف پول کے اندر شامل ہونے کے لیے کچھ پیسے وہ تبرعاً اس میں دے گا، اور دے کر وہ اس کا شریک، اس کا پارٹیسپینٹ بن جائے گا، اور جو پیسہ وہ دیا جائے گا وہ وقف فنڈ کو ایک طریقے سے تبرع دیا جائے گا، اس کو ہدیہ دیا جائے گا، اور وہ وقف میں لکھا ہوگا کہ جو بھی اس کے شرکاء ہیں جو کہ اس کے اندر پیسے دے کے شریک بن رہے ہیں، تو ان کو جو بھی اس کو ڈونیشن دے گا تو وہ یہ وقف کے ان تفصیلات کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کو اس کی وقف کی جو پالیسیز ہیں اس کے حساب سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، اور کوئی نقصان ہوگا تو اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ بیسک رولز آف تکافل، بیسک فیچرز آف تکافل۔ Any member or participant suffering a catastrophe or disaster would receive a certain sum of money or financial aid from the Waqf pool or Waqf fund, as also defined in the pact, to help him meet the loss or damage he has suffered. An example of Waqf is like masjid, hospital, Waqf al-awlad, and so on, where the beneficiaries of these are the predetermined. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو بھی پارٹیسپینٹ ہوں گے جو کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اس وقف فنڈ کے اندر، اور وہ وقف فنڈ جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلے جائے گا، اس پہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو اس وقف فنڈ سے جو ہے کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور وقف کی مثال جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وقف الاولاد بھی کیا جا سکتا ہے، تو جو کہ اس کے وقف کے بینیفیشریز ہوں گے، یا جس کو عربی میں موقوف علیہ کہا جاتا ہے، کہ جن کے اوپر وقف کیا گیا ہے، جو اس کے فائدہ اٹھانے والے ہیں، مستفیدین ہیں، تو وہ ان کے اوپر وقف کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے وقف کے مستفیدین لوگ جو ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کے پارٹیسپیٹ ہوں گے۔ A takaful company is formed with the capital of some investor for the purpose of investment into halal business and compensate the victims of various loss. ایک جو تکافل کمپنی ہے وہ پہلے ایک شروع میں ایک چھوٹا اماؤنٹ ایک لے کر وہ اس کام کے لیے کہ تاکہ اس کو رن کرنے کے لیے ان کو کچھ مینیجر رکھنے ہوں گے، کچھ افراد رکھنے ہوں گے، تو انیشلی کچھ ان کو پیسہ چاہیے ہوگا، اس کام کے لیے ایک تکافل کمپنی کریٹ کی جائے گی، وہ الگ کمپنی ہوگی، اور فنڈ الگ ہوگا، وقف فنڈ الگ ہوگا۔ چونکہ تکافل کمپنی جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہی ہوگی، لہٰذا وہ اس فنڈ سے اپنی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اس میں سے نکالے گی۔ اور اگر اس کو کوئی حلال انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے دو راستے ہیں، اس کا مضاربہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا وکالہ بالاستثمار بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کے اندر اجرت کی بیسس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے، ایز اجیر جو ہے وہ جیسے ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی کے اندر مینجمنٹ فی ہوتی ہے، لہٰذا وہ فی کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے۔ فار دوز ٹو آبجیکٹیوز they will establish a waqf from a portion of that capital or from the total capital as per the terms and conditions of that company mentioned its memorandum. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کمپنی جو بنائی جائے گی تو وہ بتائے گی کہ جو ہم وقف بنائیں گے تو وقف بنانے کے بعد جو ہم فیس لیں گے تو وہ فیس کس طریقے سے لیں گے، آیا وہ اس کا جو وقف کا حصہ ہوگا اس پہ سے ایک پرسنٹیج ہوگا، یا شروع میں ہی ایک فیس لے لیں گے ایڈوانس میں، تو اس کے پوری تفاصیل اس میمورینڈم تکافل کمپنی کی جو میمورینڈم آف آرٹیکل ہوں گے اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا۔ دی پورشن آف انویسٹمنٹ از بیسڈ آن انڈرلائنگ کانٹریکٹ آف مشارکہ اور مضاربہ to invest in halal modes of trade to earn halal profit. Any ratio of profit for among the policy holders and managing partner takaful company can be determined on the basis of principles of musharaka or mudaraba. As I mentioned earlier that there may be two different pools. One pool is the waqf pool and the second pool is the investment pool to manage the investment. So for the management of investment, the mode of musharaka or mudaraba or wakalat istismar can be used, or fund management contract may be used, and to manage that particular waqf fund, it is better that we use the way of administration of waqf or management of waqf, which is called the
which is based on Ijarat al-Ashkhas or Wakala bil-Ujra, which is the same thing. تو یہاں پر خلاص یہی ہے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نفع بھی کمانا ہے تو ہم اس کا پول الگ بنائیں گے، اور وہ پول جو ہے وہ مضاربہ یا مشارکت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور وکالہ بالاستثمار کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے فنڈ مینجمنٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر جو بھی نفع ہوگا اور حلال طریقے سے کمایا جائے گا تو وہ جو اس کے اندر شرکا ہیں اس تکافل کمپنی کے اندر، تو اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو نفع بھی دیا جائے گا ساتھ ساتھ، یعنی بسائڈس ان کی کمپنسیشن کے یا کمپنسیشن کے علاوہ ان کو نفع بھی دیا جائے گا، تو وہ نفع جو ہے وہ انویسٹمنٹ والے پورشن سے دیا جائے گا. اور جو وقف فنڈ ہے تو اس کو ہم وہ چونکہ وقف بن جائے گا تو وہ ری انویسٹ ہوتا رہے گا اور وہ مزید وہ بڑھتا رہے گا، اور اس کے اندر جیسے جیسے ڈونیشنز اور آتی رہیں گی تو وہ بڑھتا رہے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ان پارٹیسپینٹ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا کسی بھی قسم کے لاس میں جو کہ ڈیفائنڈ ہوں گے، جو بیان کردہ ہوں گے اس وقف ڈیٹ کے اندر. The portion of Waqf is segregated to help victims of different losses and accidents as per the rules and regulations defined in the Memorandum of Takaful Company. The ownership of the segregated amount for Waqf goes out from the ownership of Waqif, a person who establishes a Waqf as per the rules of Waqf mentioned in the Islamic Sharia. تو جو وقف کریٹ کیا جائے گا تو اس کے اندر وقف کی ایک ڈیڈ ہوگی، اس کے اندر یہ متعین ہوگا کہ کن کن رول کے تحت کس کس طریقے سے مختلف لوگوں کو نقصان کی تلافی کرنی ہے، اور وہ جو تکافل کمپنی ہے وہ اس کا رول کیا ہوگا اور وہ کتنا فیس اس کو دی جائے گی. اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ واقف نے وقف کریٹ کر دیا تو پیسے جو ہے اس وقف کا حصہ بن گئے، اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اب وہ اس کو واپس نہیں آ سکتے عام حالات کے اندر. اسی طریقے سے کوئی اگر آدمی نے کسی نے اس کو گفٹ کیا یا کنٹریبیوٹ کیا یا گیو اوے کیا تو یا عطیہ دیا تو وہ بھی اس کی ملکیت سے نکل جائے گا اور وقف کا حصہ بن جائے گا، اور وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف بن جائے گی. Operation of Takaful Fund. The policy holders of Takaful will give away an amount or premium as donation to that Waqf to participate in the objectives of fund to compensate their losses as per the rules of Takaful Company. The donation for Waqf can be determined by the Takaful Company on the basis of actuary. اب یہ ہوگا کہ یہ جو پالیسی ہولڈر ہوں گے جو تکافل لیں گے تو وہ اس وقت کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس تکافل کمپنی جو ہے وہ وقف کے اصولوں کے حساب سے ایک باقاعدہ بروشر اور وغیرہ بنائے گی جس کے اندر یہ لکھا ہوگا تفصیل کے ساتھ کہ وقف کے اصولوں کے حساب سے فلاں بندے کو فلاں اتنی کمپنسیشن دی جا رہی ہے اس کی نقصان کی تلافی کے لیے. تو یہ چیز جو ہے وہ تکافل کمپنی بھی اپنے رول میں لکھے گی کہ تکافل کے جو رول ہوں گے وہ وقف کے رول کے موافق ہوں گے، اس کے مطابق ہوں گے. تو اور اس کے اندر جو نقصان کی تلافی کرنے کے لیے جو رول ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایکچوری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کو وقف کے پیسے کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جا سکے. So basically we are saying here that the Takaful company will make the rules in conformity of the Waqf fund so that it will describe that in which cases to whom the amount of the compensation will be given and what amount and how much amount, and so everything will be described in the Waqf fund, and so as it is mentioned in the, and similar to that it is mentioned in the Takaful rules, so that every participant completely aware of what basically they are inshallah getting benefit out of that Waqf. And the basis of the management of Waqf and for the compensation, the concept of actuary could be used by the Takaful company to distribute the funds amount or to compensate the people in according to the actuary concept and principles of based on the actuary.
The capital of Waqf fund can be invested into halal and secured schemes of investment, and any profit and capital gain to that investment would be owned by the Waqf. Now, what we will do with the Waqf fund? So, Waqf fund will be invested, and whatever the profit is earned, so it will basically increase the quantum or the pool of the Waqf amount. So, basically, it will be in the ownership of the Waqf. So, any profit or increment or capital gain or dividend it will earn by the Waqf pool, it will be the ownership of that particular Waqf. Any reserve can be created from the Waqf of fund to mitigate any future losses of that Waqf. I mean, it could be written in the Waqf deed that a reserve could be created to mitigate for a particular loss in the Waqf deed or any deficit in the Waqf deed, so that there should be a particular, if there is any investment loss or something like that, so through that reserve will be created for this purpose, so that it will be more secured. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر وقف کو پیسے جو وقف کے پیسے ہوں گے اس کو کہیں انویسٹ کر دیا جائے گا حلال طریقے پر، اور جو بھی اس کی آمدنی ہوگی وہ وقف کی ہی آمدنی ہوگی اور وقف کی ملکیت میں آئے گی. اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ریزرو فنڈ، کوئی تحفظ فنڈ کریٹ کر دیا جائے تاکہ وہ اگر کبھی وقف فنڈ کے اندر کمی ہو رہی ہے تو اس ریزرو فنڈ سے اس کی کمی کو تلافی کی جا سکے. The Takaful company can charge a fixed fee or a commission from the capital of Waqf for rendering the services of management and administration of this Waqf. Any surplus or faiz, which is called in Arabic faiz, after deduction of operating expenses and fees may be distributed to the poor and or beneficiaries of Waqf and or invested in the fund again to increase the reserve of the Waqf as per the rules of Takaful company. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تکافل کمپنی جو ہے اس وقف فنڈ کو جو مینیج کرے گی اس کے اگینسٹ وہ ایک فی چارج کرے گی. وہ فی جو ہے وہ کمیشن بھی ہو سکتا ہے اور پرسنٹیج وائز بھی ہو سکتا ہے، فکس فی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ابتدا میں وقف فنڈ کے اور تکافل کمپنی کے مابین طے ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ اگر if any surplus after the deduction of the operating expenses and fees may be distributed to the poor. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اضافہ ہوگا اور وہ تو اس پہ یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ یا تو وقف کی مملوک ہو جائے گا یا وہ اضافہ ہم کسی پور کسی غریب کو دے دیں گے جو اس کے وقف کے سارے جو کام ہیں یعنی آپریٹنگ ایکسپنس وغیرہ کو ادا کرنے کے بعد، کمپنسیشن وغیرہ کو ادا کرنے کے بعد پھر بھی اگر فائز کوئی ایک خاص رقم اگر ہم چاہتے ہیں صرف پور یا غریبوں کو دیے جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ فائز رقم یا اضافی رقم جو ہے دوبارہ واپس اسی پول کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ وقف کا جو ریزرو ہے وہ بڑھ جائے اور اس کو تو آگے لوگوں کے نقصانات کی تلافی کرے. In case of insufficient asset and reserves of the Waqf to compensate the policy holders of Takaful, the Takaful company may arrange a financing of or re-Takaful for the Waqf as per the rules of Takaful company vetted by the Sharia Supervisory Board of that company. یعنی کہ اگر کبھی پیسے کم ہو گئے وقف کے اندر تو اس صورت کے اندر وہ قرضہ بھی لے سکتی ہے یا کسی اگر اس نے ری تکافل کروایا ہوا ہے تو ری تکافل کمپنی سے اسے اس کا کمپنسیشن لے سکتی ہے. In case of liquidation of Waqf, the assets of Waqf can be distributed among the poor and or participants or beneficiaries of the Waqf as per the terms of the Takaful company or Waqf and Waqf deed. تو یہ وقف ڈیڈ میں لکھا جائے گا کہ اگر کبھی اس وقف کو ڈیزالو کرنا پڑ گیا اور تکافل کمپنی بھی ختم ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا. تو اس پہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کے جو پیبلز ہیں، جو ڈیوز ہیں یا کمپنسیشنز ہیں یا آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں اس کو نکالا جائے گا. اس کے بعد جو پیسے بچیں گے
تو اس کو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے جائیں غربا میں، یہ چیز وقف کے اندر وقف ڈیڈ میں لکھی جائے گی، یا یہ بھی لکھی جا سکتی ہے کہ کچھ پیسہ جو ہے وہ غربا کو دیا جائے گا، کچھ حصہ جو ہے پارٹیسپینٹ کو دیا جائے گا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ تکافل کمپنی کو اس پورے کام کے عوض دے دیا جائے گا. لیکن یہ سب چیزیں وقف ڈیڈ کے اندر لکھی ہوئی بھی ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے پھر تکافل کمپنی کے رول کے اندر بھی لکھی ہوئی ہونی چاہیے. The rules of Waqf for the compensation of beneficiaries of Waqf can be predetermined to decide the basis of compensation, extent or limit of compensation, procedure of claiming the compensation, and prerequisite of processing the policy of takaful. Everything should be defined in the rule of takaful or the rules of Waqf, that in which cases how much amount and the basis of amount and the compensation, extent, limit, everything completely defined in this particular rules of Waqf as well as rules of takaful company. تو یہ چیز پوری لکھی ہوگی کہ کس صورت کے اندر کتنا دیا جائے گا، تعاون عوض دیا جائے گا، کتنی اس کا پورا اس کی پالیسی کے اندر لکھا ہوگا کہ کس صورت کے اندر کتنی اس کو نقصان کی تلافی کی جائے گی. تو پورا کا پورا وقف ڈیڈ کے اندر بھی اور تکافل کمپنی کے رولز کے اندر بھی کمپلیٹلی بیان کیا جائے گا. In case it is agreed that the portion of premium would be for investment purpose and the other portion would go to Waqf for takaful purpose, the first portion would be considered as investment on the basis of musharaka or mudarba, and any profit or loss would be shared by the policy holders and the takaful company on pre-agreed ratios. At the time of maturity, the investment would be redeemed on net asset value basis. تو یہاں پر یہ کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی جو پیسہ جب پالیسی بنائی گئی تو اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ کچھ پیسے اس کے مثال کے طور پر 50% جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور 50% کا مقصد ہے تکافل اور نقصان کی تلافی. تو اس صورت کے اندر جو 50% انویسٹمنٹ کے لیے ہیں تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو شرکت مضاربت یا وکالہ بالاستثمار کے طور پہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ ریمیننگ جو 50% ہے اس کو ہم جو ہے وہ وقف کے طور پہ لگائیں گے اور وہ وقف پول کا حصہ بن جائے گا. تو یہی بات یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. However, in the case of the other portion of capital would go to the Waqf as donation, and all rules of Waqf mentioned in the memorandum would apply for that amount. So as I mentioned earlier that if it is agreed that the policy holder will be participating 50% for the investment, and for the 50% will be given for the Waqf for the takaful, to cover the takaful, so to get the coverage through that takaful. So in that scenario, the 50% would be invested on the basis of musharaka, mudarba or wakalatul istismar or fund management contract, and remaining 50% would be given to the Waqf fund, and that Waqf fund will give to the takaful company a particular management cost and management fee, and from that Waqf fund any loss will be paid or compensated to the beneficiary or participant of that Waqf fund, as mentioned earlier, as per the rules of Waqf described completely in the Waqf fund as well as in the takaful company rules. Uses of takaful. Takaful can be used to cover property, for example, house, factory, mosque, offices, vehicles, car, motorcycle, etc., goods, for example, export, import, valuables, health, accident, and life. So there are two types of takaful usually, life takaful or health takaful, and the other one is basically general takaful, in which the different assets or different companies are being covered through that takaful, as usually done by the insurance. تو یہاں پر یہی ہے کہ تکافل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جنرل تکافل ہوتا ہے اور ایک ہیلتھ تکافل ہوتا ہے، جس کے اندر ہیلتھ میں کوئی بیمار ہو گیا کوئی آدمی یا خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں اس کے ورثہ کو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو دی جائے گی تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں.
اسی طریقے سے اگر کوئی سامان گم ہو گیا تو پھر جنرل تکافل کیا جائے گا تو اس سامان کی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کو اگر نقصان ہو، تلف ہو گیا کوئی، تو وہ سامان تلف ہو گیا یا تو اس صورت کے اندر اس وقف فنڈ سے اس کی تلافی کی جائے گی اس کے نقصان کی. تو یہ ہے خلاصہ تکافل کا. So, conclusion is that in order to eliminate the element of maisir, the concept of waqf at-tabarru, which is to donate, to contribute or give away, is introduced. In relation to the participants shall agree to relinquish as gift certain amount of money. The Takaful fund consisting of contribution paid as tabarru will be further invested by the company based on the principles of Islamic modes of trades, through which the element of interest will be replaced. Through the procedure of benefits of compensation or coverage of loss can be achieved easily in the Sharia compliant and rewardable way. تو خلاصہ بات تو یہ ہے کہ جو دو ایلیمنٹ تھے، ایک تو ربا کا ایلیمنٹ تھا، وہ تو ہم نے اس طرح اس کو تبدیل کر دیا کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں ہوگی. لہٰذا اس کے اندر کوئی بھی جو ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تکافل ہولڈرز، تو وہ بھی یا تو شرکت کی بنیاد پہ یا مضاربہ کی بنیاد پہ یا وکالہ بالاستثمار کی بنیاد پہ ہوگی، اور آگے اس سے جو کاروبار ہوگا وہ بھی حلال ہوگا. یا اسی طریقے سے وقف فنڈ کو اگر آگے انویسٹ کیا جائے گا تو وہ بھی حلال طریقے سے کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ تو ربا کا اس طرح خاتمہ ہو جائے گا. اور رہ گیا وہ جو غرر اور میسر والا ایلیمنٹ تھا، چونکہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے وقف، اور یہ وقف جو ہے تبرع کا کانٹریکٹ ہے، اور تبرع کے اندر کوئی غرر وغیرہ ہو تو اس کے لیے وہ فاسد نہیں ہوتا، اس کو فاسد نہیں کرتا. لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو نہ غرر رہا نہ میسر رہا. جو میسر ہے اس کی بنیادی وجہ غرر ہوتی ہے یا خطر ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ نے اس کے اندر تبرع کا ایلیمنٹ ڈال دیا کہ ایک آدمی تبرعاً اس کو گیو اوے کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، اور وہ اس بات کو کوئی کمپنسیشن اس سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا کہ میرے لیے آپ یہ اس ان اینی کیس آپ کو مجھے اس وقت کے پیسے میں سے آپ نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، تو لہٰذا وہ کوئی کمپنسیشن اس کو نہیں ہے، بلکہ وہ گفٹ کر رہا ہے، ڈونیٹ کر رہا ہے. لہٰذا تبرع کی وجہ سے اس کے اندر سے میسر کا، غرر کا، خطر کا وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا. So basically we have covered the both things. We have covered the maisir or gharar through the introducing the concept of tabarru or voluntary as waqf and tabarru pool, and we have replaced the concept of interest with the shirkat or mudarabat or musharaka or mudaraba or wakalat al-istismar, as I mentioned earlier. So that's how the whole concept will be completely replaced by the Islamic way, and the Islamic way is based on waqf or tabarru, which is rewardable as well, inshallah. That was the completion of this my presentation. Ma akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah wassalam.